बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ के एक बहुत ही करीबी साथी ने मुझे एक बार उनके तर्ज फिक्र यानी उनके माइंडसेट के बारे में बताया। ये मैं आपको बता दूं कि वो नवाज शरीफ के इतने करीबी हैं वो साहब कि एक बार वो नवाज शरीफ के साथ टेबल पे बैठे हुए खाना खा रहे थे। नवाज शरीफ की नज़र उनकी प्लेट पे पड़ी। उन्हें महसूस हुआ कि वो कुछ तकल्लुफ से काम ले रहे हैं। नवाज शरीफ ने मुलाजिम को इशारा किया और उससे एक खाली प्लेट लाने को कहा। जब वो खाली प्लेट उनके पास आई तो नवाज शरीफ ने अपने हाथ से उनके लिए मुख्तलिफ डिशेज से फूड निकाल कर उनके लिए प्लेट बनाई और वो प्लेट उनके सामने रखी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कुर्बत किस हद तक है नवाज शरीफ से। उन्होंने मुझे बताया कि नवाज शरीफ की आदत है कि वो अपने से ताकतवर के पांव पकड़ते हैं और अपने से कमज़ोर का गला। मिसाल तो असल में उन्होंने कुछ और दी थी जिसमें धोती का जिक्र था। जो लोग इस मिसाल से वाकिफ़ हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन चूंकि हमारा शो फैमिलीज भी देखती हैं इसलिए वो मिसाल मैं नहीं दे रहा, क्योंकि वो ज़रा क्रूड मिसाल है जिसमें ताकतवर से डरना और अपने से कमज़ोर पर हावी होने में धोती का जो इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने वो वाली मिसाल दी थी। लेकिन मैं आपको प्रोग्राम की वजह से बता रहा हूँ कि वो ताकतवर के पाँव पकड़ते हैं और अपने से कमज़ोर का गला पकड़ते हैं और सूरत हाल की मुनासबत से वो तय करते हैं। इस दफ़ा उन्होंने क्या किया है? क्या उन्होंने फील्ड मार्शल का गला पकड़ा है या पाँव पकड़े हैं? उन्होंने दोनों ही काम बैक वक्त किए हैं। जब उन्हें लगा कि उनका पलड़ा भारी नहीं है, तो उस वक्त वो फील्ड मार्शल से मिन्नतें तरले कर रहे थे और बाद में उन्होंने उन्हें आंखें दिखानी शुरू कर दी। और फिर जिस तरह के हमने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो तकरीबन उनसे फॉर्म 47 का बदला ही लिया गया है। आपको याद होगा कि जब 26वीं गैर आईनी तरमीम हुई थी तो उसके जरिए एक आईनी अदालत, जो कि ज़ाहिर गैर आईनी अदालत है, उसका क़याम अमल में आया था उस तरमीम के जरिए, और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर नोटिफिकेशन भी हो गया और उसके फौरी बाद जजेस ने हलफ भी उठा लिया। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, एक नया इदारा बनाया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक अदालत बनाई गई, पूरी की पूरी नई, और उसका नोटिफिकेशन कितनी देर में जारी हुआ? लेस देन 24 आवर्स। तो क्या वजह है कि वो साहब जो पहले से ही उस ओहदे पर मौजूद हो, पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट की गई लेकिन उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अबसार आलम ने बता दी कि इख्तिलाफ मौजूद था। आसमा शिराजी ने बता दी कि इख्तिलाफ मौजूद था। और इख्तिलाफ तो था बॉस, अब आप कुछ भी कह लें, इख्तिलाफ तो था। और जिस तरह का नोटिफिकेशन आया, कभी आपने देखा है तारीख में इस तरह का कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ हो जिसमें सिर्फ एक नंबर हो और वो हो नंबर 8? जी हाँ, नंबर 8 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए नंबर 8, और उसमें लिखा हुआ है कि सदर ने वजीर आजम की, जो उन्होंने नंबर 7 में जो की थी उसको अप्रूव कर दिया। तो क्या कुछ को डिसअप्रूव भी किया है, कुछ को डिनाई भी किया है, कुछ को डिक्लाइन भी किया है, कुछ को मुस्तरद भी किया है? ये भी नहीं लिखा हुआ। इतनी उजलत में इतना अधूरा, कटा फटा, अधूरा सा नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया? हो सकता है आने वाले दिनों में प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाए, सारे नुकात आ जाएं, कौन कौन से नुकात मिसिंग थे, लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी जिस तरह से हुई है, और आपके इल्म में, और लोग अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिस तरह कोई एसएचओ अपनी ट्रांसफर, पोस्टिंग या प्रमोशन के लिए आईजी डीआईजी ऑफिस के चक्कर लगाता है, वजीर आजम हाउस जाना पड़ा कल फील्ड मार्शल को खुद। प्रिटेक्स्ट तो ये बनाया गया कि वहां पे किर्गिस्तान के सदर आए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए वो गए थे, लेकिन जब उनकी वन ऑन वन मीटिंग हुई उस वक्त तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। और उसके बाद वो सदर, इसके ओहदे पर जो साहब फाइज हैं, आसिफ जरदारी जिनका नाम है, उनसे मिलने के लिए गए। और आप देखिए, सियासतदान तो सियासतदान होता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि फील्ड मार्शल का वास्ता इस वक्त दो तरह के सियासतदानों से पड़ गया है। एक वो जो इंतहाई दिलेर है, जो झुक नहीं रहा, लेकिन उसे मैन्यूवरिंग करनी नहीं आती, उसे मैन्युपुलेशन नहीं आती, उसे चालबाजियां, रियाकारियां, अय्यारियां, मक्कारियां नहीं आती, लेकिन वो डटा हुआ है, वो फील्ड मार्शल के आसाब पे सवार है। दूसरे वो जो इंतहाई मक्कार हैं, अय्यार हैं, चालाक हैं, उनसे उनका पाला पड़ गया है, तो उनको बैक वक्त, जिसे कहते हैं ना, दो फ्रंट्स पे लड़ाई करनी पड़ रही है। आसिफ जरदारी ने क्या हरकत की? वहां पर सहाफियों को बुलाकर बैठाया हुआ था ताकि ये बात तारीख में रहे कि फील्ड मार्शल अपना नोटिफिकेशन लेने के लिए या करवाने के लिए खुद सदर के पास पहुंचे थे, वरना वहां उन सहाफियों का क्या काम था? जब
اگر فیلڈ مارشل کو آنا تھا اور اس بات کو پوشیدہ رکھنا تھا تو وہاں صحافیوں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور پھر جو بات انہوں نے کی, جو بات فیلڈ مارشل نے کی, اس سے ایک مرتبہ پھر ان کی مجبوری اور ان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ سب کچھ ٹھیک ہے. فیلڈ مارشل کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ انسان سب کچھ ٹھیک ہے اسی وقت کہتا ہے جب کچھ ٹھیک نہ ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے. ایک آدمی بالکل صحت مند ہے, جاگنگ کر رہا ہے جم میں, کیا وہ کہے گا میری طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں. وہی آدمی کہے گا ہاں اب میں ٹھیک ہوں جو ہاسپٹل سے آ رہا ہوگا, جو پیشنٹ ہوگا, جو مریض ہوگا, یعنی اسے کوئی بیماری لاحق ہوگی تو وہ کہے گا ہاں اب میں ٹھیک ہوں, دوائی کھا کے آیا ہوگا, سرجری کروا کے آیا ہوگا, وہی کہے گا. جو آدمی بالکل ہٹا کٹا صحت مند جم میں ہے یا کہیں میدان میں دوڑ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی میں ایکسل کر رہا ہے, اسے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی جی جی میں تو بالکل فٹ ہوں؟ نظر آ رہا ہے بھائی آپ فٹ ہیں, آپ کھیل رہے ہیں, آپ بھاگ رہے ہیں, آپ دوڑ رہے ہیں, آپ کو تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی شخص کو ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے باس دال میں کچھ کالا تو ہے, کچھ گڑبڑ تو ہوئی ہے. اور جب اتنے قریبی لوگ یہ بات کہیں گے تو پھر تو بات سمجھ میں آئے گی کہ یقیناً کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. خوف کا یہ عالم ہے کہ اب عمران خان سے ملاقات پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں. وہ جو عطا بے شرم تارڑ ہے, جو اس شخص کو اب میں کیا کہوں, ظاہر ہے کوئی سخت, اور وہ جو دوسرے ان کے ساتھ اعظم بے غیرت تارڑ جو تھے, اعظم نذیر بے غیرت تارڑ, وہ دونوں بیٹھ کے آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ عمران خان سے ملاقات پر پابندی اب لگا دی جائے گی. او بھائی بے شرم انسانوں, پہلے کون سی اجازت تھی؟ پہلے ملنے دے رہے تھے کیا؟ ایک مہینے تک ملنے نہیں دیا. اس سے پہلے کتنی دفعہ یہ لوگ اسی طرح سے تعطل اس میں آ جاتا تھا ملاقاتوں میں, کئی ہفتے عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں. اب آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر دیا ہے, ایک بہت بڑی فاش غلطی کر دی ہے. دیکھیں ملاقاتیں پہلے بھی نہیں ہو رہی تھیں عمران خان کی, لیکن کم از کم ان کے پاس ایک پلی تھی, ایک پریٹیکسٹ تھا کہ جی ہم تو نہیں روک رہے. وہ جاتے ہیں وہاں پہ معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہوتے, جیلر روک دیتا ہے. اب بطور ایک سیاسی جماعت انہوں نے آ کر اس کی ذمہ داری لے لی ہے اپنے سر پر. اب نہ مریم بچ سکتی ہیں اس ذمہ داری سے, نہ شہباز شریف بچ سکتے ہیں, کیونکہ اب انہوں نے بحیثیت ایک سیاسی جماعت آ کے اس بات کو اون کر لیا ہے. اور اب نہ بے غیرت پیپلز پارٹی والے سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ان کے ظاہر الائز ہیں. وہ مجبور قومی موومنٹ بھی ان کی الائے ہے. یہ سب الائز ہیں. اب ان میں سے کل کو کوئی بھی جیل میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ جیل میں جس طرح کا بھی سلوک کیا جاتا ہے تو پھر کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ جی ہم تو نہیں کر رہے تھے, ہم نے تو آپ کی ملاقاتیں بند نہیں کی. اب انہوں نے آ کے اس کو اون کر لیا. ایک اور انہوں نے بہت بڑی سیاسی غلطی کر دی ہے, وہ یہ کہ ملاقات تو ہوگی عمران خان کی, ملاقات کو تو یہ روک سکیں گے نہیں, انہیں تھوک کے چاٹنا پڑے گا. اگر یہ پریس کانفرنس نہیں کرتے تو کم از کم ان کے پاس ایک تھوڑا سا امکان رہتا کہ جی یہ بے شک ملاقاتیں نہ کرواتے, وہ تو پہلے بھی نہیں کروا رہے تھے, ہفتوں ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی. یہ پچھلی ملاقات جو ہوئی ہے یہ 5 ہفتے کے بعد جا کر ہوئی ہے. اور آپ ملاقات نہ کروا کر, آپ نے دیکھ لیا تھا 24 گھنٹے کے قریب سہیل آفریدی سڑک پر جیل کے باہر بیٹھا ہوا تھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اگلی بار جب وہ ملاقات کے لیے آئے گا تو وہ آسانی سے اٹھ کے چلا جائے گا؟ آپ کی بھول ہے باس, اب وہ صحیح ٹکرے گا آپ کو. دوسری چیز, وہ پہنچا آج سہیل آفریدی جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے وہ پہنچے, اور وہی ان پہ جو گندے غلیظ گٹر کے کیڑے ہیں وہ چھوڑ دیے گئے. بہت خوبصورتی سے ہینڈل کیا انہوں نے. ان سے کہا کہ جی آپ تو این ایف سی کی میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے قیدی نمبر 804 سے ملنے کے لیے, تو انہوں نے کہا قیدی نمبر 804 ہمارے دل میں بستا ہے. انہوں نے ان کی تکریم جو عمران خان کی ہے وہ جھلکتی ہے, وہ نظر آتی ہے, اس کا انہوں نے بالکل دوبارہ سے اس کا اظہار کیا. پھر گورنر رول کی بات, انہوں نے کہا لگاؤ گورنر رول, کل کا لگاتا آج لگاؤ. یہ ہوتا ہے دبنگ طریقہ بات کرنے کا. کوئی انہوں نے میمبی پیمبی سٹائل نہیں اپنایا, کوئی انہوں نے ifs and buts نہیں کیا. انہوں نے کہا کل نہیں آج لگائیں. اب بتائیں ایسے موقع پہ یہ ہوتا ہے کسی کو اسپاٹ پہ رکھنا. اب انہیں تھوک کے چاٹنا پڑے گا. اب لگائیں گورنر رول, نہیں لگائیں گے تو بھی پھنستے ہیں, اور ظاہر ہے نہیں لگائیں گے تو پھر تو ان کے منہ پہ ہی آ کے ساری بات آ جاتی ہے کہ جی بار بار دھمکیاں دلواتے ہیں اپنے کیڑے مکوڑے ٹائپ ٹاؤٹس کے ذریعے اور لگا نہیں پاتے. دوسرے سہیل آفریدی نے کہا کہ آپ ایسا کریں گے نا تو معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. انہوں نے کہا پہلی بار قبائلی علاقوں سے ایک آدمی کو اتنی زیادہ تکریم ملی ہے کہ اسے مین سٹریم میں لایا گیا ہے. آپ اسے اگر ہٹائیں گے
اس کا مطلب ہے براہ راست آپ ان پر حملہ آور ہوں گے. دوسرا انہوں نے کہا کے پی کے جو جتنے بھی ینگ لوگ ہیں وہ سب سہیل آفریدی کو رول ماڈل سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہ صرف کے پی کے بلکہ پورے پاکستان کے لوگ کہ ایک مڈل کلاس سے ایک ورکر، ایک پارٹی کارکن کو چیف منسٹر بنایا جا سکتا ہے تو وہ بھی بن سکتے ہیں. انہوں نے کہا اگر ان کے ساتھ اس طرح کوئی سلوک روا رکھا گیا تو یہ بہت زیادہ منفی اس کا رد عمل آئے گا، نہ پورے پاکستان میں عمومی طور پر اور کے پی کے میں، اور خاص کر خیبر ایجنسی میں. ظاہر یہ حکومت کے لیے کسی بھی طرح سے اچھا شگون نہیں ہوگا، لیکن یہ بات کہنا بالکل جسے کہتے ہیں بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. خیر ابھی جو موجودہ سیٹ اپ اس میں بھینس تو ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے، لیکن ہاں عطا تارڑ جیسے لوگوں کو یہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ ہے فیصل باوڈا جیسے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے فیصل باوڈا کو اس دفعہ کسی نے اون نہیں کیا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی جو پوزیشن ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ کمزور ہو گئی. ایک اور بات جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا مریم نے کوئی ٹویٹ کیا انہیں مبارکباد دینے کے لیے؟ آپ نے دیکھا ان کی جماعت کے کسی اور بلاول نے کوئی ٹویٹ کیا؟ ہر چیز میں وہ ٹویٹ کرتے ہیں. مریم نواز تو انہیں بھائی بھی کہتی ہیں، کم از کم اپنے بھائی کو مبارکباد تو دے دیں کہ ان کے نام کا نوٹیفیکیشن آ گیا. کوئی مبارکباد نہیں ہے بہن کی طرف سے. اور وہ جو بلاول ہے ان کی طرف سے بھی کوئی مبارکباد نہیں آئی. باقی آپ دیکھیے تو کیا چل رہا ہے. کیوں؟ آپ کو تو بڑی خوشی ہونی چاہیے. نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بات ظاہر ہے بار بار میرے کہنے سے نہیں، آپ سب کو بھی اندازہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنر راج، انہوں نے کہا جی گورنر راج سے آپ کو خود ہی نقصان ہوگا. لعنت بھیجی گئی ہے حکومت پر، اور ایک بالکل مختلف قسم کی لعنت ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی لعنت کی بھی کوئی قسم ہوتی ہے. جی ہاں، لعنت کی اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے تھوڑی سی واجبی سی لعنت، جیسے آپ ٹریفک میں کوئی آدمی آپ کو غلط اوورٹیک کر لے، آپ کہتے ہیں لعنت ہے یار. آپ کہیں گئے، بہت رش لگا ہوا ہے کوئی کسی جگہ پہ آپ کچھ لینے کے لیے، آپ کو لگ رہا ہے اتنا وقت لگے گا، آپ کہتے ہیں لعنت بھیجو یار. تو یہ ہوتی ہے ذرا سی دبی دھیمی سی لعنت. ایک ہوتی ہے آپ پورے شدومت سے لعنت بھیجتے ہیں، جسے کہتے ہیں صدق دل سے لعنت بھیجتے ہیں، جیسے آج کل لوگ پاکستان میں بھیج رہے ہیں. جو حکومت ہے اس پہ، جو موجودہ رجیم ہے اس پہ صدق دل سے لعنت بھیج رہے ہیں. اچھا، پھر ایک لوکل سطح کی لعنت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کسی کو مطلب روزانہ کی بنیاد پر لوگ پولیس والوں پہ لعنت بھیج دیتے ہیں، لوگ اگر کوئی اور جہاں ایئرپورٹ پہ کوئی ہو رہا ہو تو اس پہ لعنت بھیج دیتے ہیں. جس لعنت کی ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کی لعنت ہے. جی ہاں، جس تنظیم نے یہ دی ہے ان کا نام ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل. اور جب ایمنسٹی انٹرنیشنل کی لعنت ہوگی تو پھر وہ انٹرنیشنل لعنت ہوگی نا. تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے لعنت بھیجی ہے حکومت پاکستان پر. اور کیوں بھیجی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو ایمان مزاری، آپ کو پتا ہے ایمان مزاری اور ان کے شوہر جو ہادی چٹھا ہیں، ان پر گھٹیا گھناؤنے قسم کے مقدمات بنائے گئے ہیں کہ جی آپ کی جو ٹویٹس ہیں، آپ کی جو پوسٹس ہیں، ان سے فوج کے خلاف کوئی تاثر ابھرتا ہے. وہ ایک گھٹیا پلے بک پرانی. تو اب ایمنسٹی انٹرنیشنل جو کہ ایک بہت ہی معتبر ادارہ ہے، انہوں نے کہا ہے لعنت ہو آپ پہ. میں مذاق کر رہا ہوں، انہوں نے ایسا نہیں کہا، وہ تو بیچارے شریف لوگ ہیں، وہ تو جانوروں کے بھی کہتے ہیں انسانی حقوق ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، اگر عطا تارڑ کو دیکھا آپ نے کبھی؟ اب عطا تارڑ کے انسانی حقوق ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. مطلب میں کہتا ہوں کتے کے ہو سکتے ہیں، بلی کے ہو سکتے ہیں، یہ جو خشکی کے جانور ہیں، خچر ہے، گدھا ہے، ان کے ہو سکتے ہیں. اگر آپ پانی کے جانوروں پہ آ جائے، اود بلاؤ کے ہو سکتے ہیں، ویل مچھلی کے ہو سکتے ہیں. عطا تارڑ کے نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں وہ کس قسم کے انسان ہیں، ان کے تو نہیں ہو سکتے نا. لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل والے بیچارے اتنے اس طرح کے لوگ ہیں، ان کا دل اتنا نرم ہے کہ وہ شاید ان کو بھی کہہ دیں کہ عطا تارڑ کے بھی ہوں گے. تو خیر، انہوں نے کہا ہے کہ آزادی ہے، انہوں نے کہا آن لائن آزادی اظہار کے لیے اپنے حق کا استعمال کیا ہے انہوں نے، ایمان مزاری اور ان کے شوہر نے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہے وہ خدشات کو جنم دیتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اختلاف رائے کو مجرمانہ رنگ دینے کے غلط استعمال کی واضح مثال ہے، یہ بہت ہی ناانصافی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ فوری طور پر یہ واپس لیے جائیں. اور انہوں نے بہت زیادہ اس میں جو، خیر یہ تو میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں، جو انگریزی میں انہوں نے کہا ہے اس سے صحیح معنوں میں یہ اگر ہم اس کا اردو میں ویسے ترجمہ نہ کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً لعنت ہی ہے. انہوں نے کہا the manner in which the trial has been conducted raises grave concerns. تو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا حکومت کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیک انفارمیشن پر egregious example of abuse of vague laws to criminalize dissent.
یعنی آپ نے اظہار رائے کی آزادی کو جو ہے وہ کرمنلائز کر دیا. اگر آپ سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو آپ نے اس کو ایک مجرمانہ فعل بنا دیا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے. تو اب کل کے شو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر واشنگٹن میں یو ایس کانگریس میں 44 ممبرز آف کانگریس نے جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس میں انہوں نے نام لے کر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو انہوں نے اس میں وہ کیا ہے، ریکمینڈ کیا ہے، اور اس طرح کے جو آفیسرز ہیں دیگر کہ ان کے خلاف سینکشنز لگائی جائیں اور ان پہ مزید پابندیاں لگائی جائیں. اچھا، پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے. 7 دسمبر کو ان کا پشاور میں جلسہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے 7 دسمبر سے پہلے اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ جو عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے آج 6 تاریخ ہے، تو یعنی کہ کل وہ کریں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2:30 بجے ایک پریس کانفرنس بلائی ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جب بولتے ہیں تو بس پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر شدید تنقید ہوتی ہے. تو اب 7 تاریخ تو کل ہے اور 6 تاریخ آج ہے. 6 کو وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی تو پتہ نہیں 7 تک کی نوبت آئے یا نہ آئے. اس کے علاوہ کچھ ہمیں یہ بھی خبریں ملی ہیں کہ اس علاقے میں جی ایچ کیو کے نزدیکی سکولز کو آج بند کروایا گیا ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آج شام تک کوئی تقریب بھی ہو جائے باقاعدہ طور پر فیلڈ مارشل کے لیے. اگر اس طرح کا کچھ ہوا تو ظاہر ہے ہم آپ کو باخبر رکھیں گے ہی، کیونکہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب بھی کریں، پلیز مزید کیجئے. اور وہی اپیل جو ہم آپ سے روز کرتے ہیں، پلیز ڈونیٹ ٹو شوکت خانم ہاسپٹل. اٹس اے نوبل کاز. بہت ضروری ہے ان کی سپورٹ کرنا. اور آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.